हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। डॉक्टर आयशा सदीका के हमरा डॉक्टर आयशा सदीका पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जाना माना नाम है। डॉक्टर आयशा सदीका साल 2007 में इंटरनेशनल मंजरनामे पर उस वक्त एक तहलके के जरिए आई जब इनकी किताब मिलिट्री इंक इनसाइड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री वो मंजर आम पर आई। इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के जो बिजनेसेस हैं उनको मंजर आम पर लाई और उसके ऊपर एनालिसिस जो है वो पूरा किया इन्होंने। उसके बाद डॉक्टर आयशा सदीका जो है वो पाकिस्तान में रही और बड़ी जवामर्दी के साथ इन्होंने मुकाबला किया और 2018 के आखिर से डॉक्टर आयशा सदीका पाकिस्तान में ऐसे हालात को शायद पैदा हो गए थे जिसकी वजह से इन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ा। अभी तक जिला वतन है और फोर्स्ड एग्जाइल जिसे कह लें उसका शिकार है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान का जो सबसे अहम एक्टर है पाकिस्तान मिलिट्री उसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखती हैं। इनकी बातों से बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो नीयत है कि पाकिस्तान की समझ दुरुस्त होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो डिफेंस है उसकी समझ दुरुस्त होनी चाहिए और पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी और पाकिस्तान मिलिट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो होना चाहिए। तो आज हमने ताज़ा तरीन मंजरनामे में डॉक्टर आयशा सदीका साहिबा को दावत दी है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। जनाब एजाज, बहुत शुक्रिया बुलाने का, बात करने का। अच्छा लगता है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से बात की जाए। जी हाँ डॉक्टर साहब, किंग्स कॉलेज में आजकल आप फेलो हैं, तो उधर बैठ के पाकिस्तान को देखना कैसा लग रहा है? देखें जी, मसला ये है कि हम जो जिसे कहते हैं ना कि चंद टिमटिमाते हुए दिए हैं, जो थोड़ा सा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान का कभी कोई जिक्र आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान पे यहाँ कोई ऐसी स्टडीज हो नहीं रही। इनफैक्ट जितने हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं बरतानिया से, कि हमारे आर्मी चीफ हों, हमारे पॉलिटिशियंस हों, रहते भी हैं यहाँ से, गुजरते भी हैं, लेकिन ये हालात ये हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कोई खातिर खा पाकिस्तान पे तहकीक जो है वो हो नहीं रही। लोग आते हैं, पीएचडीज करते हैं, पीएचडीज बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान पे भी करते हैं, लेकिन फिर ये है कि कोई मेन स्ट्रीम में काम हो नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान एक सक्सेस स्टोरी है नहीं, सो कोई पाकिस्तान को पढ़ाना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान के क्राइसिस से ही पाकिस्तान का जिक्र होता है, जो कि बहुत ही दिल दुखाने वाली बात होती है। अ, लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि अच्छा चलो यार, क्राइसिस में ही है, बट जिक्र तो एक रहे पाकिस्तान का, कि एक दुनिया का एक वैसे एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। 250 मिलियन लोग हैं और एक इसकी एक अहमियत है, तो उसका जिक्र रहे और उस पर बात होती रहे। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि एक 50s से ही ऑनवर्ड एक सिचुएशन पैदा हो गई जब मिलिट्री जो है वो पहली दफा आई बिजनेस के अंदर, पावर के अंदर। अभी सूरत हाल जानने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर दीजिए कि पाकिस्तान में ये जो मामला है मिलिट्री का या मिलिट्री बिजनेसेस का, ये कब से शुरू हुआ? देखिए, पहले तो समझने की ज़रूरत है कि मिलिट्री ताकत में कब आई। तो 1959 में पहली दफ़ा था जी कि इंडिजिनस ऑफिसर केडर इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले आपको याद होगा कि जनरल ऑकनलेक थे, ये लोग अंग्रेज थे जो कि पाकिस्तान की फौज चलाते थे, और उसके बाद हाल में 60s में जाके आखिरी जो ऑफिसर था वो अंग्रेज ऑफिसर जो था वो ख़त्म हुआ, टोटल इंडिजिनाइजेशन हुई। लेकिन उस इंडिजिनाइजेशन के साथ जनरल अयूब खान पहले आर्मी चीफ थे, तो एक तो ये है कि उन्होंने अपने कदम बिल्कुल बढ़ाए। यानी कि जो कवानीन के खिलाफ एक काम हुआ, और वो ये था कि जो 1951 के बाद कैबिनेट जो बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी आपकी,
اس میں جو وزیر دفاع تھا وہ جنرل ایوب خان جو ہے ان کو لیا گیا، اور انہوں نے یہ کوشش، جس کا اشارہ آپ کو ایوب کھوڑو صاحب کی کتاب میں بھی ملتا ہے، کہ بالکل فوج جو تھی وہ اپنے معاملات میں سولینز کو دخل نہیں دینے دیتی تھی. مطلب یہ کہ اگر پروکیورمنٹ یعنی کہ خرید و فروخت پہ جو اسلحہ ہے اس کی بات، وہ کہتے تھے کہ منسٹری آف ڈیفینس جو تھی، جو کہ بہت چھوٹی سی تھی، اور یہ جو سروسز تھیں 3 انڈیپینڈنٹ سروسز تھیں. کمانڈر آرمی ہوتا تھا، کمانڈر نیوی اور کمانڈر ایئر فورس، 3 انڈیپینڈنٹ سروسز تھیں 1956 میں. اور یہ رائل ملٹری ہوتی تھی. یہ پھر 1956 میں یہ تبدیلی آئی، بلکہ 1958 میں جب آپ کا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا، اس وقت جو تھا کہ یہ رائل کا نام ڈراپ کر دیا گیا. تو اس وقت یہ ہوا جی کہ برطانیہ نے آپ کو وار ویٹرنز جو فنڈ تھا، جو ہندوستانی برطانیہ کی فوج میں تھے، جو پاکستانی برطانیہ کی فوج میں تھے انڈیپینڈنس کے وقت جو کام کرتے تھے، تو ان کا وار ویٹرنز جو فنڈ تھا اس کا حصہ دونوں ممالک کو دیا. ہندوستان نے تو اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا. پاکستان کی آرمی نے یہ سوچا کہ اس وقت کوئی ایسی ایک تو بڑی ہماری بزنس کمیونٹی تھی نہیں. انہوں نے کہا کہ جی بجائے یہ کرنے کے فوجی فاؤنڈیشن جو ہے 1950s میں فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنی. پہلا ادارہ ٹرائی سروس تھی، وہاں سے شروع ہوئے، بزنسز شروع ہوئے، اور نے کہا جی ہم کنٹریبیوٹ کریں گے ڈیولپمنٹ میں. سو بڑی ریپڈلی انہوں نے اپنا جو فوج نے جو اپنا رول ہے وہ بڑھایا. تاریخی تناظر میں دیکھیں تو ایک چیز اور بھی ہو رہی تھی، وہ یہ تھا کہ 1950s کے اینڈ میں پاکستان سیٹوس یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے امریکہ کی، اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، دونوں ملٹری الائنمنٹس میں داخل ہوا. انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ظاہر ہے طاقت پکڑنے لگا، اور پیرلل آپ کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو تھی وہ ایک تو کمزور تھیں، اور ایک بہت بڑے جھگڑے میں وہ بہت انوالو تھیں، اور وہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا بیلنس کیسے رکھا جائے. ساری طاقت جو تھی، پولیٹیکل طاقت، وہ ویسٹرن ونگ میں تھی، اور پاپولیشن آپ کی جو تھی وہ ایسٹرن ونگ میں تھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پہلی وہ بنی ہے آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، تو 55 کے قریب جو تھے ممبر اس کے، وہ ایسٹ پاکستان سے تھے. کوئی 22 جو تھے وہ پنجاب سے تھے، اور خیال میں 14-15 جو تھے وہ سندھ سے تھے. تو بلوچستان کا مجھے نمبر یاد نہیں ہے. اور ملٹری کی ایکٹیویٹی بھی بڑھنے لگی، کیونکہ وہی سال ہیں ارلی ایئرز جس میں ہم نے فوج بھیج کے جو پرنسلی اسٹیٹ آف کالات ہے اس پہ بھی ہم نے قبضہ کیا. سو ملٹری کا ایکشن، اور پھر 47-48 میں جو انڈیجنس آپ کے افسران تھے انہوں نے ایک پلان کر کے 1947-48 میں کشمیر جو ہے اس کو فتح کرنے کی پوری کوشش کی، ٹرائبلز کے ساتھ کو ملا کے اپنے ساتھ جوڑ کے. جنرل آکن لیک جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ نہ کیا جائے. سو یہ تاریخ اس سے میں بتا رہی ہوں کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کے بزنسز جڑے ہوئے ہیں اس پولیٹیکل طاقت کے ساتھ جو کہ فوج نے بہت ہی شروع کے سالوں میں ڈیولپ کر لی. اور پھر ساتھ ہی ظاہر ہے یہ جو ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ جن کو ظاہر ہے ویلفیئر کا نام دیا گیا، ایسٹ پاکستان میں بھی انڈسٹریز لگائی گئیں، ویسٹ پاکستان میں بھی یہ پہلے جوٹ کی مینوفیکچرنگ میں بھی تھے، ٹیکسٹائل میں بھی تھے شاید. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور 60s ساتھ ہی 60s آ گیا، اور 60s میں ایوب خان کی گورنمنٹ جو تھی، ملٹری گورنمنٹ تھی، وہ آئی جب 1958 میں پہلے سویلین ملٹری مارشل لاء کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ آئی. اس کے بعد انہوں نے 62 کا جو بنایا. 60s کا یہ وہ پیریڈ ہے جس میں پاکستانی بزنس
کو بھی جو ہے وہ بنایا گیا، اس کو یہ بڑے گروپس جو تھے ان کو سرکاری قرضے دے کے، کیونکہ 60s میں جو ہے ویتنام کی جنگ بھی ہو رہی تھی، کوریا میں بھی ہو رہی تھی، سو امریکہ کو جو تھا وہ جھوٹ چاہیے تھا، تو جھوٹ کی چیزیں بنی ہوئی چاہیے تھی، مینوفیکچرڈ چیزیں، تو وہ ایکسپورٹ کے فگرز آپ کے بہت اچھے ہو گئے، اور جو پیسہ تھا جتنا ایک تو ملٹری الائنمنٹ کی وجہ سے آیا، جتنا ایکسپورٹ کی وجہ سے آیا، پاکستان کے فگرز بہت اچھے تھے، لیکن ان پیسوں سے یہ ہوا کہ ایک تو انڈسٹریز، لوکل انڈسٹریز بنائی گئی، اس لیے ہماری جو بزنس اینڈ انڈسٹری ہے وہ اتنی ہی ڈپینڈنٹ ہے سرکار پہ، اور اتنی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ رینٹ سیکنگ ہے، مطلب یہ کہ بجائے پروڈکٹیو ہونے کے کہ وہ بلی کی طرح جو ہے نا وہ دیکھتی رہتی ہے کہ سرکار جو ہے نا ٹکڑے کب پھینکے گی، سو اس میں انہوں نے اس انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنی بزنس اینڈ انڈسٹری کو یہ بھی گرو کیے، پھر آگے بڑھے تو دوسرا جو تھا آپ کا ملٹری فاؤنڈیشن، وہ ہوئی 1971 میں جب آپ جنگ ہار رہے تھے، تو اس کے آخری مہینوں میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بنی، پھر اس کے بعد 80s میں جا کے جو ہے وہ شاہین فاؤنڈیشن، ایئر فورس نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی، پھر نیوی نے اپنی فاؤنڈیشن بحریہ فاؤنڈیشن بنائی، تو ایک یہ لیول تھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو پرانے برٹش لا تھے کلونیل، جس میں کلونیل ایک باہر کی آئی ہوئی فوج نے ایک کمیونٹی قائم کرنی تھی، میں کو یاد رہے کہ 1875 میں جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، اس میں جو فوجیں لڑی تھیں وہ تینوں جو پریزیڈنسیز تھی، مدراس پریزیڈنسی، بامبے پریزیڈنسی، بنگال پریزیڈنسی، اس کی فوجیں تھیں جنہوں نے جو کہ شامل تھیں اس میں اس ریبیلین میں، اس وار آف انڈیپینڈنس میں، تو انہوں نے وہاں سے ختم کر کے جو نیا خطہ چنا، یعنی کہ پنجاب اور ناردرن پنجاب اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جسے کے پی کے یعنی کہ پشاور ویلی اور اس کے ارد گرد کے کچھ علاقے، تو وہاں ترویج دینے کے لیے انہوں نے جو انڈیا ایکٹ، لینڈ ایکوزیشن آف لینڈ ایکٹ 1900 آیا تھا، اس کے مطابق اس کا 10% بلکہ جو بھی نئی ڈیولپ ہوتی ہے زمین، اس میں اس کا حصہ 10% فوج کو ملتا ہے۔ آئیڈیا یہ تھا کہ زمینیں دے کے ایک وفادار قسم کی ایک کمیونٹی کی جائے جو کہ فوج میں آئے۔ اب جب ملک بن گیا تو وہ اصولاً تو وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم اسی طرح زمینیں بانٹتے رہے، آج بھی اسی طرح زمینیں بٹتی ہیں، سو یہ کانسیپٹ تھا، یہ انوائرمنٹ تھا جس میں ملٹری بزنس جو ہے وہ گرو کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے 70s کا ایک واحد پیریڈ ہے جس میں آ کے ان کے بزنس کو بریک لگی بھٹو صاحب کے زمانے میں، لیکن ان کی طاقت بڑی بھی اور طریقوں سے، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ پھر 80s کا مارشل لا آتا ہے جس میں ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے نا جسے کہ کھاتا مزید کھل گیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو شہروں میں آ کے جو ہے ہاؤسنگ سکیمز اور جو اس قسم کے کاروبار ہیں وہ تب شروع ہوئے، نیشنل لاجسٹک سیل، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ بنے اس زمانے میں۔ پھر آ گیا 90s کا مارشل لا، سو اور درمیان میں جو 90s کا پیریڈ ہے اس میں جتنی بھی سویلین گورنمنٹس آئیں انہوں نے کاروبار کو کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی، اور مرحوم جنت میں جگہ دے سرتاج عزیز صاحب سے جب میں نے انٹرویو کیا تھا تو وہ بڑے ایمانداری سے انہوں نے کہا کہ بھائی سب گورنمنٹ جو ہے یہ جو ملٹری کو اس قسم کی مراعات دیتی ہیں، ان کو بزنس ان کا کرنے دیتی ہیں، یہ سویٹنرز کی طرح ہے،
टू बाय टाइम कि अच्छा ये फौजी जो हैं जर्नल ये नाराज ना हो, इनको खुश रखा जा सके। सो इस तरह ये कारोबार जो है इनका ये बढ़ता चला गया। जब मैंने 2007 में लिखी थी तो जिसे कहते हैं ना कि बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन थी कि ये कोई $20 बिलियन के करीब है। अब तो बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि उस वक़्त इतने डीएचएज़ नहीं थे। 2007-2017 के दौरान ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में जो कि बढ़ रहा है, मुल्तान है, बहावलपुर है, आपका सिंध में भी डीएचएज़ जो हैं वो मज़ीद बढ़े हैं, इनके ऑपरेशंस बढ़े हैं। आपकी एफडब्ल्यूओ जो है अब आपके टोल प्लाज़ाज़ पे टोल भी कलेक्ट करती है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता। बल्कि वो पुलिस को भी एग्जामिन नहीं करने देती कि ट्रैफिक कितना गुजरता है ताकि कोई देख ना सके। सो जब रिकॉर्ड्स जब छुपाए जाएंगे नहीं पता होंगे तो आप उसका असल एस्टिमेट लगा नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि रिकॉर्ड छुपाए जा रहे हैं, छुपाए जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वॉल्यूम कोई पूरा ना देख सके। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट भी दी कि पाकिस्तान आर्मी टैक्स देती है। जो फौजी फाउंडेशन की हिस्ट्री से आपने 1959 से शुरू किया, तो टैक्सेस कैसे देती थी आर्मी, और उसका जो मौजूदा स्टेटस है वो क्या है? एजाज मजे की बात यह है कि पहली दफा जब इन पे टैक्स लगा था ना वो 1992 में पहली नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने लगाया था। अच्छा वो मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी खुद जो है इसको खड़े होके ओन नहीं करती, लेकिन इन्होंने खासा इनको पीछे करने की कोशिश की थी। और वो इनकी जो बैकग्राउंड क्या था, दूसरी थोड़ा सा गवर्नमेंट, जरा उसे एक्सप्लेन कर दें। देखें जी बिजनेसमैन थे, उनको अंदाजा हुआ कि भाई ये एक मिलिट्री कंग्लोमरेट है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कोई फायदा नहीं है, अनइवन है ना। मतलब कि आपकी जी हाँ। कंपनी है, आप पे टैक्स नहीं है, मेरी कंपनी पे टैक्स है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही खत्म हो गई ना। तो 92 में पहली दफा नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था। 97 में जो उनकी दूसरी गवर्नमेंट थी उस वक्त फिर इन्होंने इनको पीछे करने की कोशिश की क्योंकि इन्होंने इनको बल्कि इसहाक डार साहब ने इनको मशवरा दिया था क्योंकि इनके बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो पैसे लूज कर थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करें आप ये फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट मर्ज कर दें, ये इतने ज़्यादा आप फाउंडेशंस जो हैं मुख्तलिफ ना करें। अ, ज़ाहिर है नहीं माना गया। मज़े की बात ये है कि ये जो टैक्स लगाए गए थे जिसके तहत ये दे रहे थे टैक्स, वो फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इनको फिर आखिरी इनके इमरान खान के आखिरी दिनों में जो एक छूट मिली थी फौजी कंपनीज को वो ये था कि इनको फिर टैक्स एग्जेम्पशन जो थी वो दी गई थी। सो जो ये कहते हैं ना जी आसिम मुनीर साहब के टैक्स हम देते हैं, तो टैक्स ये सारे प्रोजेक्ट्स पे नहीं देते, कुछ और ये अगर वॉलंटरी बेसिस पे देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो देता है, कुछ हिस्सा नहीं देता, क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये कि एक अच्छा जिसे कहते हैं ना कि ऑडिटर अगर इसको देखे और ये मामला खुल के बयान किया जाए कि क्या किस पे देते हैं किस पे नहीं देते, तो फिर बात हो, मतलब कि उनका बयान है वर्सेस द रेस्ट ऑफ अस। हम उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो कुल ताकत है इस वक्त पाकिस्तान में, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप मिलिट्री अकाउंट्स को देखती रही हैं, ज़ाहिर है आपने एक वक्त गुजारा है पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स में, और बड़े क्लोजली आप इनका बिजनेस भी जानती हैं और इनकी जो टैक्स रेशो है उसको भी जानती हैं। जो मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर इनके अकाउंट्स हैं, वो मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, या उनके ऊपर भी पोर्शन होता है टैक्स का? क्योंकि कुछ ना कुछ तो टैक्स जिस तरह आपने बताया कि वो देते हैं, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि पूरा देते हैं या कम देते हैं। देखिए जी अपने बिजनेसेस जो है ना उस पे इनके बिजनेसेस ऑडिट नहीं होते क्योंकि ये मुख्तलिफ ये जिन लॉज के अंडर इनको रजिस्टर किया गया है
میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ بلکہ یہ آئی تھنک مشرف گورنمنٹ کے دوران کی بات ہے، جو پارلیمنٹ تھی اس نے شور مچایا تھا، اور جنرل محمد امجد جو ہے، جو کہ نیب کے بھی پہلے چیئرمین تھے، ان کو سمن کیا گیا تھا، جی آئیں ذرا حساب دینا ذرا فوجی فاؤنڈیشن کا، تب وہ ڈائریکٹر جنرل تھے فوجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. میں کہا جی میں پرائیویٹ اینٹی ہوں، میں کوئی لائبل نہیں ہوں، پارلیمنٹ شارلیمنٹ کے سامنے نہیں آؤں گا. تو ان کا آڈٹ نہیں ہوتا، گورنمنٹ آڈٹ نہیں ہوتا. ملٹری اکاؤنٹس میں تو جو ڈیفینس بجٹ سے پیسے آتے ہیں، جو مختلف اس میں جاتے ہیں، ان کا ظاہر ہے جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں، اور جس طرح کوئی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہوتی ہے تو وہ جیسے لوگوں کی تنخواہوں پہ ٹیکس کٹتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے. سو ملٹری اکاؤنٹس کوئی ایسا کام نہیں کرتی. ایک چیز یاد کراتی چلوں کہ 1985 جو محمد خان جنیجو صاحب کی وزارت تھی، حالانکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہینڈ پک بائی ضیاء الحق وزیر اعظم تھے، نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں زیادہ دم تھا، اور ان میں خیال میں وقت تھا جس پہ ایک پیریڈ تھا جس میں ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اتنی بات ہوئی تھی کہ ضیاء الحق کو آ کے بیان دینا پڑا تھا کہ جی ہم وی کانٹ، ہم گھاس سے جو ہے نا وہ ان ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وی نیڈ فریگیٹس فار فریگیٹس، ایئر کرافٹ فار ایئر کرافٹ، ٹینکس فار ٹینکس. تو اور وہاں اس زمانے میں میرے خیال میں محمد علی شاہ صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے شور مچایا تھا، اتنا شور مچایا تھا، انہوں نے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ جناب ڈیفense آڈٹ جو ہے ڈیفenس پرچیزز کا الگ ہونا چاہیے، ادارہ بننا چاہیے، اور اس کا بالکل کھل کے آڈٹ ہونا چاہیے. تو پھر وہ کوئی اس ظاہر پارلیمنٹ کے انڈر تو نہ بنا، بٹ چونکہ حکم جاری ہو گیا تھا، جیسے بیوروکریسی کرتی ہے، اس کو رول بیک کوئی نہیں کر سکا. تو میرے خیال میں اس کے 6-7 سال کے بعد ڈائریکٹر جنرل آڈٹ ڈیفenس پرچیزز بنا. وہ کوئی مشکلوں سے جی 10 سال اس نے کام کیا، اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا، اور فائنلی اس کو بند کر دیا گیا. سو مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا دیم ورسز اس والا ایشو، کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہی ہوں، اب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زیادہ زور آور ہے، اس کی بات مانی جائے گی، میرے میں ہاتھ میں نہیں ہے، میری بات کون سنے گا. لیکن یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بہت اچھا سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جی. ہمارے ہاں پرفارمنس آڈٹ ہوتی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نیشنل آڈٹ آفس یو کے کا ہے، جنرل اکاؤنٹنگ آفس امریکہ کا ہے، وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہیلی کاپٹر لیا گیا تو ان کی نیڈ سے زیادہ تھا، اس کی جو لاجک ہے اس کو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کو کویسچن کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آڈٹ ایکٹ بڑے زمانوں تھا نہیں، جو ہے وہ بہت ہی کچا پکا ہے. پاکستان میں خیال میں چند ان ممالک میں ہے جس میں ایک مثبت آڈٹ ایکٹ نہیں ہے. سو ہمارے ہاں اسٹرکچرل فلاز ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے ایک ادارہ کہ جی ہماری تو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہت اچھا ہے، تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں اسٹرکچرل فلاز ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو ملٹری والے اپنا بزنس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر آتی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمزور اکانومی ہے اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. لینڈ کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا تو بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، تو اس لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور یہ کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی وہ واحد آرمی نہیں ہے جو بزنس کرتی ہے یا بزنس کے اندر ہے. یہ آپ بتائیے کہ دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ملٹری جو ہے وہ بزنس کرتی ہے، یا پاکستان کا موازنہ ان سے کروایا جا سکتا ہے؟ اعزاز دیکھیں، میں نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ
تھیوریٹیکل کام بھی کیا ہوا ہے جس میں میں نے دکھایا ہے کہ 6 ماڈلز میں نے کیے جس میں امریکہ سے لے کے افریقہ تک افغانستان تک بات کی. اب چکر یہ ہے جی کہ جہاں پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہے نا، جیسے امریکہ ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، وہاں ملٹری کمپنی زیادہ پرائیویٹ بزنس میں ہے. مطلب کہ میں نے بھی نام سنا ہوگا، بلیک واٹر ہے جیسے، بڑا بدنام ہمارے یہاں ہوئی تھی. اب یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ سیکیورٹی سیل کرتی ہیں. ان کو آپ افریقہ میں جا کے حکومتیں ہلانے جلانے کے کام میں بھی لگا سکتے ہیں، ان کو جنگیں بھی لڑوا سکتے ہیں. افغانستان میں بھی یہ پرائیویٹ کمپنیز جو تھی وہ کام کر رہی تھی، کانٹریکٹرز. بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ریمنڈ ڈیوس آیا ہوا تھا ہمارے یہاں، جی کانٹریکٹر تھا. ہاں. سو یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فوج کے اندر رہ کے کام نہیں کرتے، باہر کام کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایشوز ہیں، اس میں یہ نہیں کہ ایشوز نہیں ہیں، کیونکہ بالکل وہاں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک فوجی ہے، اس پہ حکومت نے پیسے لگائے، اس کو ٹرین کیا، اور ایک کام کے لیے سے وہ 10 روپے لے رہا ہے. پھر اس نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی اور ایک کمپنی کو جوائن کر لیا. اب اس کمپنی کو کانٹریکٹ گورنمنٹ نے دیا 1000 روپے میں. وہی فنکشن کرنے کے لیے آپ نے اپنا فوجی بھی لوز کیا، اس کی ٹریننگ پہ پیسے بھی لوز کیے، اور پھر آپ مزید پیسے بھی دے رہے ہیں. سو وہ بھی ایک ایشو ہے، وہاں بھی ایشو ہے. لیکن پاکستان جیسے ممالک جو ہیں، پاکستان کا مقابلہ ہو سکتا ہے میانمار کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، تھائی لینڈ کے ساتھ. ایک زمانے میں لاطینی امریکہ میں ایسا بہت ہوتا تھا. ایک زمانے میں چائنا، دیکھیں 1997 میں چائنا اور انڈونیشیا میں بہت تھا. پھر فائنینشیل کرائسس آیا، جب ایشین فائنینشیل کرائسس، تو اس میں انڈونیشیا نے فوج کو ملٹری بزنس سے نکال لیا. چائنا نے 1997 میں فیصلہ کیا کہ جناب ہمیں ایک زیادہ پروفیشنل فوج چاہیے. انہوں نے بزنس سے ڈس انویسٹ کر دیا. تو ہمارا جو جن ملکوں سے مقابلہ ہے وہ کوئی ایسی اچھی مثالیں نہیں ہیں. اور ٹرکی ایک دلچسپ مثال ہے جہاں ان کا ماڈل فرق تھا. ان کا یہ تھا کہ وہ پینشن فنڈ انویسٹ کرتے تھے، ملٹری کمپنیز تھیں. آیاک جو ہے ٹرکش ملٹری کمپنی ہے، خود ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں. کہ ہمارا جو ہے نا ماڈل ایک ہائیبرڈ ہے، انڈونیشین، پرانے انڈونیشین اور ٹرکش ماڈل کے درمیان ہے. کیونکہ ہمارے یہاں فوجی ادارے خود بھی کرتے ہیں، جیسے FFW، NLC، SCO وغیرہ. اور پھر ہمارے ہاں جو پینشن فنڈز ہیں اس کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو 2 ماڈلز کے ہم درمیان میں ہیں. دیکھیں سب سے جو مسئلے ہیں نا، جو مسئلے کھڑے کرتی ہے یہ بزنس ماڈل، خود فوج کے لیے کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کی پروفیشنلزم جو ہے نا اس کو ذرا کمزور کرتی ہے. کیونکہ میں ریٹائر ہونے والی ہوں، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اگلے 3 سال مجھے نوکری مل جائے، تو ظاہر ہے میرا جو سو کالڈ سسٹم آف میرٹ ہے ان کا، کہ آپ لوگوں کو نوکریاں دیں، وہ اتنا بھی ٹائٹلی میریٹوریس سسٹم نہیں ہے. اس میں اوپر والا جو آفیسر کیڈر ہے اس کی خواہشات کا بڑا وہ ہوتا ہے. تو پھر میری کوشش یہی رہے گی کہ میں باس کو خوش کروں، اور باس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے میں باس کے ہاتھ کمزور کرتی ہوں. اس کو ہر وہ بات سناؤں گی جو کہ وہ سننا چاہتا ہے، نہ کہ جو اسے پسند نہ ہو. سو ایک تو، اور میں نہیں کہتی کہ سارے افسران ایسے کرتے ہوں گے، بٹ یہ ہے کہ میجورٹی پھر اسی اس میں آ جاتی ہے. سو ایک تو یہ مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایسی جو پولیٹیکلی اسٹرانگ ملٹریز جب ملٹری بزنس میں آتی ہیں تو آپ کراؤڈ آؤٹ کر دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. بڑی بڑی پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ نکل گئیں. ہیوی کنسٹرکشن میں ہمارے یہاں بڑے بڑے نام تھے جو نکل گئے، اس لیے کہ آپ فوج سے کیسے مقابلہ کریں. ایک سرکاری ادارہ ہے نا،
وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے پاس زیادہ انفلوئنس ہے, نکل جاتے ہیں. ایک تو اکنامک اس کے لیے ہے نہیں, پھر یہ کہ اکنامک ایفیشنسیز کا مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی چنگے ہیں نا. بات یہ کہ ان کی ایفیشنسی آپ کیسے ایسٹیمیٹ لگائیں. یہ میں نے جو ان کا دیکھا جی ڈیفینس آڈٹ میں بھی رہتے ہوئے, وہ یہ تھا, بلکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا جو انیشل ریسرچ کا کام تھا وہ ڈیفینس پروکیورمنٹ پہ تھا. میری پہلی کتاب ایکچولی اس پہ تھی, پاکستان آرمز پروکیورمنٹ اینڈ ملٹری بلڈ اپ 79 to 99. اس میں ڈیفینس پروڈکشن کو بھی دیکھا تھا, ان کے جو انہوں نے ویپنز خریدے تھے اس کو بھی دیکھا تھا, اس سارے سسٹم کو. تو اندازہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی کاسٹ ایسٹیمیٹس کی لاجک بالکل مختلف ہے. مطلب کہ سے آپ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہیں, میں فوجی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوں, آپ کہتے ہیں جی اس اشتہار لگانے کے میں سے 100 روپے لوں گا. اچھا, آپ کیوں لیں گے 100 روپے؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو امپلوائے کرنا ہے, آپ نے ایک چیز بنوانی ہے, آپ نے ایک بلڈنگ, ایک دفتر ہے آپ کا, دفتر کے آپ نے بلز بھی دینے ہیں, یہ وہ. میں کہوں گی اعزاز کہ یہ کیسی فضول بات ہے, 100 یہ تو بہت مہنگا ہے, تم تو پروفیٹیرنگ کر رہے ہو, میں یہ کام 20 روپے میں کر کے دوں گی. اچھا, میں 20 روپے میں کیسے کر کے دوں گی؟ کیونکہ نہ میں نے اپنی کاسٹنگ میں لیبر کاسٹ لگائی ہے, شاید بہت کم لگائی ہے, یوٹیلیٹیز اوور ہیڈز وغیرہ وہ بھی نہیں لگائے. سو اس میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا تو کام سستا ہے, میں زیادہ بہتر ہوں. تو مجھے صحیح ایفیشنسی کمپٹنس جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوائرمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. مثلا یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جھگڑے چلتے رہتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کی جو سیمنٹ, ان کی فرٹیلائزر فیکٹریز کو جو گیس کی سپلائی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ بہتر ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر چھوٹا چھوٹا چٹ چٹ کرتا رہتا ہے, کچھ بات کرتا ہے, لیکن کوئی کھل کے لابی سامنے نہیں آتی, اور اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کی پولیٹیکل پاور. تو یہ اکانومی جو ہے یہ ان کی پولیٹیکل پاور کو فیڈ کرتی ہے, اور پولیٹیکل پاور پھر ان کے اکنامک اس کو مزید کرتی ہے, فائدہ دیتی ہے. اب ایک میں مثال دوں بڑی دلچسپ, وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہندوستان کی حکومت نے اپنے سارے ملٹری فارمز جو تھے نا وہ فوج سے لے لیے. انہوں نے کہا جی بھاگ جائیں, اب آپ کا کوئی اس میں دھندا نہیں ہے, یہ آپ نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ملٹری فارمز ہیں, اور بلکہ جنرل مشرف کی گورنمنٹ میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی, جس کو ہیڈ شاید جنرل طلعت مسعود کر رہے تھے, انہوں نے جو رپورٹ اوکاڑا ملٹری فارمز کی تھی, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کتنا اوکاڑا ملٹری فارمز ان پروڈکٹیو ہے اور کیسا ان ایفیشنٹ ہے. اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. سو ہندوستان نے تو یہ کیا. دوسرا انہوں نے کیا, جیسے ہندوستانی ملٹری جو ہے اس کی پریزنس ہے, جیسے ایک دو بڑے شہروں میں, دلی میں ہے. تو حکومت نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو, تم جو ایکسپینشن آف سٹی ہے اس کو تم روک کرو اس کنٹونمنٹ کے اس ایریا سے. تو ایسا کرو, یہ تمہاری زمین ہے, اس کو بیچ دو, کہیں باہر چلے جاؤ, اپنا ٹھکانہ وہاں کرو, تاکہ شہر جو ہے وہ گرو کر سکے, تمہاری وجہ سے رکے نا. تمہیں پیسے ملیں گے اتنے, تمہیں کیونکہ ایک بڑا شہر ہے دلی, تو اتنے تمہیں پیسے ملیں گے کہ تم کچھ اس سے اور کنٹونمنٹ بھی بنا سکو اور اپنے اور کاموں میں انویسٹ کر سکو. تو یہاں سے پیچھے ہو جاؤ. تو میرے خیال میں یہ جو ایسے ماڈلز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی آڑ میں ہم اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھیں کہ جی ہماری وجہ سے تو
ملک ترقی کرتا ہے اور ہماری وجہ سے یہ اور ہماری وجہ سے وہ. میرے خیال میں جو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے وہ بہتر ہوگی اگر آپ جو یہ بزنسز ہیں اس سے پیچھے ہو جائیں. دوسری آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک آرڈر آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اور یہ بھی اسی میں آپ کو بتاؤں اس ملٹری بزنس کا ایک حصہ ہے. یہ جو امپلائمنٹ کا ایک پورا سائیکل ہے کہ ایک زمانے میں صرف ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں ضیاء صاحب نے 10% کوٹا رکھ دیا تھا. ایک نوٹیفیکیشن ریسنٹلی نکلا ہے جس میں ہے کہ جی فوجی اب آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں بھی جائیں گے, پوسٹل سروس میں بھی جائیں گے, اور جو کسٹم اینڈ ایکسائز میں اور ایسی سروسز ہیں اس میں جائیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ میرے خیال میں 2010 کی شاید بات ہے یا 2000 کی دہائی کی. تو انہوں نے کوئی 127 فوجیوں کو بھرتی کیا بلوچستان میں سول سروس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں. اس میں کہا گیا کہ بھئی آپ ایسا ہے کہ آپ 10 سال بلوچستان سے نکلیں گے نہیں, اس کے بعد آپ کو جو آل پاکستان یونیفائڈ گریڈز ہے اس قانون کے تحت آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اگلے چند سالوں میں آپ کے جتنے بھی سینئر فیڈرل سیکرٹریز ہوں گے, پروونشل سیکرٹریز ہوں گے, وہ ایکس فوجی ہوں گے. سو ایک گرفت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اینڈ جو اوور آل آپ کے سول ملٹری ریلیشنز ہے اس کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوگا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملک کے لیے تو ہوگا, ادارے کے لیے بھی یہ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ پرابلم تو اپنی جگہ پہ ہے جو بات آپ بتا رہی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ ملٹری کے اندر سے بھی کیا اس طرح کی آواز یا تھنکنگ موجود ہے کہ اس کو آپ پرابلم کہتی ہیں, یہ سول سوسائٹی پرابلم کہتی ہے, یا ہم اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ملٹری کے اندر بھی یہ تھنکنگ موجود ہے کہ اس سے ہماری جو پروفیشنلزم ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے یا ہوا ہے, یا وہاں پر چونکہ بینیفٹ ٹاپ ایکلنز کو ملتا ہے, ایکلنز آف پار کو ملتا ہے, تو وہاں پر خاموشی ہے یا وہاں پہ بھی کوئی بات چیت اس پہ ہوتی ہے؟ شاید کوئی چھوٹی موٹی آوازیں ہوں جی, لیکن آج میں نے تو کسی افسر کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی فیسلٹی لی ہوئی جو ہے وہ واپس کی ہو. جنرل محمد امجد کے نام یہ بڑا تھا کہ جی وہ بہت ہی زیادہ ایماندار وغیرہ قسم کے افسر ہیں, لیکن یہ فائدے انہوں نے بھی اٹھائے. تو مفت کی ہاتھ آئی جس پہ ٹھپا لیگلٹی کا لگا ہوگا جی یہ لیگل مراعات ہیں, وہ کون دیتا ہے؟ سو اور جب وہ سچویشن ہو کہ ایک کو کمانڈر یعنی کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جس نے کو کمانڈ کی ہے اس کی لیگل ورتھ جو ہے وہ کوئی 1.5 سے 2 ارب کے درمیان ہو, ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کہ کو کمانڈر نہیں رہا جو اس کی ورتھ تقریباً 1 کے قریب ہو, اور ظاہر ہے نیچے گھٹتی جاتی ہے, تو اس میں کون یہ شور مچائے گا کہ جی یہ نہ ہو؟ بلکہ یہ جو وار ویٹرنز جسے کہتے ہیں نا, ریٹائرڈ افسران, ان کو قابو کرنے, ان کو خاموش رکھنے, ان کو ڈسپلن کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ یہ ان کو یاد کرایا جائے کہ یہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے یہ آپ سے واپس لیے جا سکتے ہیں. آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں, لایا جا سکتا ہے اگر آپ جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے. سو کوئی دیکھیں کوئی نہیں دیتا, اور جس کو مل جائے وہ بات نہیں کرتا, بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ باقی انسٹیٹیوشنز کو میرے خیال میں انکریج کیا جاتا ہے کہ بھی سول بیوروکریسی اگر فیڈرل سیکرٹریز کو آئی تھنک شرف کے زمانے میں تھا شاید کہ فیڈرل سیکرٹریز کو بھی ایک تھا کہ جی پلاٹ دیے جائیں گے, پھر وہ کبھی ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے معاملہ تو انکریج کیا جاتا ہے. جرنلسٹ کو پلاٹ دیے جاتے ہیں,
کیونکہ اور میں سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ کو تو بالکل نہیں لینے چاہیے، لیکن یہ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دیکھو یار باقی بھی تو دیتے ہیں، ہم نے دے دیا تو آپ کو بھی زیادہ کرنا چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے. ہم تو چونکہ زیادہ ایفیشینٹ ہے تو اس لیے ہم یہ کر پاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی میں اس کی تقریب تھی تو ان سے آئی تھنک سوال کیا گیا تھا ملٹری بزنس پہ. انہوں نے کہا جناب یہ لوگ جیلس ہیں ہم سے. ایسی بات شاید آصف منیر صاحب نے بھی کی. سو یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ امبیلنسز کریٹ کرتا ہے ایک ہی ملک میں. اس کو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی چلوں. حال میں 1990 کی دہائی میں کہ زمین جو بٹتی ہے اس میں چولستان میں کوئی زمین تھی جس پہ سرکاری زمین جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لینڈ لیس پیزنٹس جو ہیں کہ وہ بیٹھے تھے جن کے پاس زمین نہیں ہوتی لیکن وہ کاشتکار ہوتے ہیں. تو وہ آباد کرتے ہیں اس زمین پہ محنت کرتے ہیں پھر ان کو اٹھا دیا جاتا ہے کیوں کسی کے نام الاٹ ہوتی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی کیونکہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے ایک آدھے ایکڑ یا چند مرلوں کی خاطر ایک ہاری پہ یہ کیس کیا تھا کہ اسے چھینی جائے. تو انہوں نے ایک تو منع کیا تھا اور ایک ناول ہے جان اسٹینبیک کا گریپس آف ریتھ تو اس سے انہوں نے کوٹ کیا تھا. اس میں جس کا سمرائز کرتی ہوں ترجمہ یہ تھا کہ مطلب کہ اتنا ظلم نہ کرو کہ غریب جو ہے نا وہ پلٹ کے تمہارے خلاف ہو جائے. اس کو اپنی طرف اپنے ظلم سے رستے مت دکھاؤ. مزے کی بات یہ کہ بہت اچھی ججمنٹ تھی جو کہ کبھی پریسیڈنس نہیں بنی. وہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کو لے کے اور ایسے فیصلے جو ہیں وہ اوور ٹرن کیے جائیں. مت بھولیں کہ اچھا اس ملک میں 20 ملین لینڈ لیس پیزنٹس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ چونکہ آپ نے یہ معاملہ چھیڑ دیا ابھی آپ کو جو تازہ ترین صورتحال ہے ایس آئی ایف سی کی جس میں لینڈ لینے کی بات کی گئی ہے میں اس کے اوپر بھی آؤں گا لیکن میں کوئکلی 2-3 چیزیں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیونکہ نوجوان جو ہمارے ہیں ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے وہ جو بات ہو تو وہ زیادہ ہوگی. کچھ آپ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سے 4 آرمی چیف ہیں جن کے دور میں سب سے زیادہ جو ملٹری بزنس ہے وہ گرو کیا اور کن کے دور میں یہ جو گروتھ ہے وہ کم ہوئی اور سیم گوز ٹو دی پولیٹیکل لیڈرز کہ کن کے دور میں یہ گروتھ زیادہ ہوئی اور کن کے دور میں کم ہوئی. اگر کوئکلی آپ چونکہ آپ اس سارے معاملے کو شروع دن سے دیکھ رہی ہیں تو میں نے کہا میں یہ پوچھ لوں آپ سے. دیکھیں جی کمپیریزن تو ہے نہیں نا. کسی کے زمانے میں رکی نہیں, بالکل بھی رکی نہیں. تو سب اس میں برابر ہیں. جنہوں نے زیادہ ایڈیشن کیا لمبے پیریڈز آتے ہیں نا, لمبے پیریڈز دیکھ لیں. مطلب یہ کہ لمبے پیریڈ جن کے ہیں کہ مشرف ضیاء صاحب کے زمانے میں گرو کرنا شروع ہوا, مشرف کے زمانے میں مزید بڑھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیانی صاحب کے زمانے میں زیادہ اس کو ہوئی, زیادہ کنٹروورشل بھی ہو گئی. پھر وہ جو ڈی ایچ اے ویلی کا پروجیکٹ ہے اس کی طرف میرا اشارہ ہے. پھر باجوہ صاحب, پھر اب آصف منیر صاحب. کسی کے زمانے میں پھر رکی نہیں. جبکہ اگر آپ کہیں نا جی 4 جس کے زمانے میں کسی نے کم کی ہی نہیں. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں مطلب کہ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنا جھوٹ اگر ایک جھوٹ اپنے سے بہت بولا جائے نا تو وہ آپ کو سچ لگنے لگتا ہے. تو سب جو چیزیں ان کو یہ سچ لگتا ہے کہ جناب یہ بہت اسینشل ہے ملٹری کی پرفارمنس کے لیے, فوج کی کمٹمنٹ کے لیے, اور جو فوجی جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے, تاکہ وہ ٹھیک لڑے. بہت سارے ممالک ہیں جی 1960s میں جب یہ فوج تھی, جب یہ شروع ہوا تھا سارا کاروبار, تو ہر افسر کو ایک کمٹمنٹ لیٹر دینا پڑتا تھا. جب وہ کوئی اگر فرض کریں وہ کوئی پلاٹ یا گھر مانگتا تھا تو اس کو لکھ کے دینا پڑتا تھا کہ نہ میں نہ میرا اسپاؤس, ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے ہمیں دیا جائے.
تو اب تو ایک ایک چیف کے پاس 8-8 10-10 پلاٹ ہوتے ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کور کمانڈر کی نوکری اس لیے مزیدار ہوتی ہے کہ آلموسٹ ہر سال ہر کور میں ایک، کیونکہ جو ڈی ایچ اے اس کے انڈر ہوتا ہے، بڑے ڈی ایچ اے وہ اپنا ایک سیکٹر لانچ کرتے ہیں. ہر سیکٹر میں آئی تھنک 2 کمرشل یا ایک ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہے وہ کو کمانڈر کو ملتا ہے. تو بڑی یہ مزے کی نوکری ہو جاتی ہے. سو کوئی بھی جو ہے نا اس کو کیوں روکے گا، جبکہ آپ کے ہاں نہ کاسٹ ایسٹیمیٹ کی گنجائش ہے، نہ آپ کے ہاں کوئی پش بیک ہے. آپ کے ہاں سویلین بھی پش بیک کرنے کو تیار نہیں نا، اور نہ ہی ان کے پاس اب وہ ایک یہ کہتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے پش بیک کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحبہ اس بیک گراؤنڈ میں جب یہ جو بات آپ بتا رہی ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں تو ملک میں لینڈ کی بھی کمی ہو رہی ہے، آپ کو ایگریکلچر لینڈ کی بہت ضرورت ہے، اور لینڈ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جا رہی ہے، اور سب سے بڑی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تو اگر دیکھا جائے وہ ڈی ایچ اے ہی ہے. صحیح بات ہے اعزاز، یہ بات ٹھیک ہے. اور ایگریکلچر میں جو یہ آئے ہیں، ظاہر ہے ان نے ان کا ارادہ تو یہی ہے چیف صاحب کا کہ جو کام کوئی پرائیویٹ سیکٹر والا نہیں کر سکتا ہم زیادہ ایفیشینٹلی کر لیں گے. انجینئرنگ یونٹس کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ سدھی پدری زمین کریں، اس کو لیول کریں تاکہ پانی لگنے میں آسانی ہو. اور پھر یہ ہے کہ وہاں جو اناج یا سبزی کی جائے، ایک کوپریٹو جو ہے میکنزم بہت سارے عرب ممالک کے ساتھ جن کو ضرورت ہے. اب اس میں ایشوز ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چھوٹی فارمز ہیں وہ مزید نان پروڈکٹیو ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا جب کارپوریٹ فارمنگ آ جاتی ہے تو چھوٹے فارمز نان پروڈکٹیو ہو جائیں گے. پھر یہ چھوٹے فارمز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جاؤ اپنا بھی زمین ہمیں یا بیچ دو یا ٹھیکے پہ دے دو، تو ہم مرج کر کے ہم آپ کو بھی پیسے دیں گے. اس میں پرابلم یہ ہوگا جی سارے کیس میں کہ ایک تو یہ مجھے یاد آتی ہے کہ امریکہ کی یونائٹڈ فروٹ کمپنی تھی جو کہ لیٹن امریکہ ساؤتھ امریکہ میں تھی، اور اس کی وجہ سے جو سارا مزاج تھا، سیاسی مزاج، وہ بہت بدل گیا تھا. یہ جو وینچر ہے اس کا بھی پاکستان کی سیاسی مزاج پہ اثر پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ. دیکھیں ہمارے ہاں تو آلریڈی ایک آن گوئنگ پانی کا مسئلہ ہے نا. سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کا جھگڑا رہتا ہے. اب اگر آپ نے کوئی 1,00,000-1.25 لاکھ ایکڑ پنجاب میں لیا ہے، چولستان میں آپ اس کو زمین کو پروڈکٹیو بنائیں گے تو چولستان ریتیلی مٹی ہے، اس کو پانی وہ چوسے گی، اور جب وہ چوسے گی تو کہ ہاں اگر آپ جیسے انہوں نے فورٹ عباس میں ایئر فورس نے کیا ہوا ہے وہ لگا کے ٹربائنز لگا کے کیا ہوا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ ظاہر ہے زمین سے ہی آپ کھینچیں گے نا. میں آپ کو بتاؤں جی میرا تعلق بہاولپور سے ہے، میں جی ہاں. کاشتکاری کا بیک جی ہاں. گراؤنڈ ہے. تو ایک زمانے میں جی 10-15 فیٹ پہ پانی مل جاتا تھا. اب 100-125 پہ آپ کو ٹامکٹویاں مار رہے ہوتے ہیں. صحیح. جتنے یہ ٹربائنز اور ٹیوب ویلز وغیرہ سے یہ ایک پرابلم ہوا ہے. جب بڑے ٹربائنز لگیں گے ظاہر ہے آپ کا واٹر لیول جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ پانی کے نیچے جانے کی وجہ سے آرسنک جو ہے اس کا لیول ہمارے پانیوں میں اتنا بڑھ گیا ہے. آپ چلے نا بہاولپور، آپ جا کے وہاں دیکھیں، آپ سے اگر آپ پانی چلائیں گے اور اس میں سے کپڑے دھوتے ہیں پیلا رنگ آتا ہے، آرسنک بڑھ گیا ہے. سو یہ بہت سارے انوائرمنٹل جو ایشوز ہوں گے، یہ وہ جو اس قسم کی ہیوی ڈیوٹی فارمنگ ہے نا اس کے اپنے مسائل ہوں گے جو کہ آئی ہوپ کہ
یہ دیکھ رہے ہوں اور آواز سنیں جب مسائل اٹھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح کہ SIFC نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر میں آئیں گے، اور چاروں صوبوں سے انہوں نے جو اضافی لینڈ ہے وہ مانگی ہے اور صوبوں نے دینا بھی شروع کر دی ہے. یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو یہ بات تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کے کاؤنٹر میں جو آرگیومنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سولین ادارے تو کوئی کام نہیں کر رہے. مطلب جو الزام ہے وہ سولین اداروں کی کیپیسٹی کے اوپر بھی آتا ہے. تو ملٹری یہ کہتی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کیپیسٹی، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے. تو ڈو یو تھنک سو کہ یہ آرگیومنٹ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور ان مینی ویز یہ کیپیسٹی کا جو ایشو ہے یہ بھی تو ہے، ہماری طرف بھی تو کیپیسٹی کا ایشو ہے. اعزاز کیپیسٹی کیسے ختم ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کے ہاں آپ کی سول بیوروکریسی بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے. جب اکثر اوقات ایک ادارہ جو کہ بیوروکریسی ہے خود، وہ زیادہ طاقتور ہو جائے، وہ کراؤڈ آؤٹ کر دیتا ہے سب کو. ٹھیک ہے، آپ کی سول بیوروکریسی کام نہیں کرتی، مطلب کہ آپ باقی چھوڑ دیں، کیپیسٹی کی چلیں بات میں. آپ یہ دیکھیں کہ جو فرنٹ پہ کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر ایکسٹریمزم جو ادارہ کرتا ہے وہ پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ہے. آپ آپ کمپیریزن کر دیں ہم کتنے پیسے پولیس میں ڈالتے ہیں، کتنے پیسے ہم فوج میں ڈالتے ہیں. اور فوج میں صرف ایک تو بجٹ آتا ہے، اس کے علاوہ جو آف بجٹ فائنینسنگ ہوتی ہے کہاں کہاں سے لاتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. مہران بینک سکینڈل سے بات شروع کریں تو یہ کہاں تک بات پہنچے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت لاپ سائڈڈ ہے. سول اداروں کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اور بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ادارے کو جتنا پیسہ ملتا ہے تو اس کا 60% تو ویسے ہی پے اینڈ پرسنل پہ چلا جاتا ہے. ایکچوئل کام کرنے کے لیے آپریشنل ایکسپینڈیچر تو ہر ادارے کے پاس بڑا کم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے کبھی جو اتنی بڑی بڑی دی ہیں کہ جا کے جی زمین سیدھی کریں، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اب یہ کہتے ہیں جی ہماری کیپیسٹی زیادہ اچھی ہے، ماشاءاللہ جی کیونکہ آپ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے ہاں جو کانسٹنٹ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ویسے ہی پیچھے دھکیل دیتی ہے جو ادارے ہیں ان کی گروتھ کو. تو اس میں یہ کلیم کرنا کہ جی ہم اچھے ہیں، ہم زیادہ ایفیشنٹ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر فوجی جنرل سوچے نا جی تو یہ فخر کی بات نہیں ہے. کیونکہ جب یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں اور آپ کے سارے باقی ملک کے ادارے کمزور ہو جائیں تو یہ آپ کو بھی کمزور کرتا ہے، یہ فائدہ نہیں دیتا. اگر یہ ڈاکٹر اپنی صاحب اس جی کریے بات. میں نے کہا اگر یہ اس اینگل سے دیکھیں کہ جو انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے یہ ان کو بھی کمزور کرتا ہے تو شاید ان کا طریقہ جو دیکھنے کا اور بات کرنے کا مختلف ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بڑا میں کوئی بڑا چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جی، اس کے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جی. جی ایفیشنسی کی، اور ہم بہتر ہیں اور تم کم ہو. جو عباسیہ لنک کینال ہے لیاقت پور کے قریب، یہ زمانوں سے ہوتا آ رہا ہے. جب بھی آتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، ایک زمین کا ٹکڑا یہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. پھر اس زمین کے ٹکڑے کو یہ ٹھیک ٹھاک کر کے لوکل لینڈ اونرز کو یہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. پانی کا مسئلہ، عباسیہ لنک کینال میں باؤزر ڈال کے پانی چوری ہوتا ہے. اب یہ والی ایفیشنسی جو ہے نا جی، اس کا مقابلہ میں کیسے کروں؟ ٹھیک بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں نا ایک ایگزامپل ہم نے بیریا ٹاؤن کی بھی دیکھی ہے کہ بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض نے اپنا بزنس جو ہے وہ 90s میں وہ شروع کرتے ہیں. ایک غریب بیک گراؤنڈ کرتا کرتا وہ بندہ اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کا جو سکسیس ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کے بزنس DHA کے ساتھ بھی وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں.
اور وہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو بیریا ٹاؤن کا جوائنٹ وینچر ہے ملٹری کے ساتھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بزنسز میں بھی لوگ اس ماڈل کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح کا جو جوائنٹ وینچر ہے یہ کوئی آگے بنے گا، یا اس سارے معاملے کا کوئی اور حل نکلے گا؟ لیکن جی وہ بھی انہی کی چوری ہے نا. یعنی کہ وہ ان کا پہلا جو پروجیکٹ تھا ملک ریاض کا، وہ نیوی کے ساتھ تھا، اور نیوی میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی 100 پلاٹ دیں گے، جو کہ بعد میں انہوں نے دیے نہیں. نیوی ایک کمزور سروس ہے، شور شار مچایا اس وقت تک. اور اسی دوران میں نیوی نے کہا، نیول انٹیلیجنس نے ان کی کروائی، جو ہے تحقیق کروائی، آئی ایس سے بھی کروائی، اس میں ان کی مزید دوستیاں ہو گئی. وہ ایک تھرلی ایک کرپٹ فارمولا ہے. مطلب کہ جو آپ کی کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں، اس کا فائدہ اٹھا کے ملک صاحب ان کے کندھوں پہ چلے ہیں. مطلب یہ کہ ایک شخص اتنا طاقتور ہو جائے کہ نیب کا چیئرمین جو ہے، فارمر نیول چیف، اس کی اپوائنٹمنٹ وہ کروائے ایز نیب چیئرمین، وہ اس کو پیسے دے، جرنیلوں کو رکھے. ایک طرح کی ایک طرح کی رشوت ہے نا. تو اس میں جو ہے وہ والا انفلوئنس، یہ کہ یہ بھی کوئی مزے کا ماڈل نہ ہے نا جی. آپ جو ایک پلیز آپ پھر بلڈ کر رہے ہیں نا، آپ کو بزنس گروتھ کے لیے ایک اور بہتر فارمولا جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اس کی نہیں. آپ کو اور ملک راز نہیں اچھا، کرنے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ملک ریاض جیسے یا بیریا ٹاؤن جیسے پروجیکٹس ہیں، ان کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں آپ؟ مطلب یہ اسی طرح فلرش ہوتے رہیں گے؟ ملک ریاض کے آج کل کوئی ملٹری سے کوئی اتنے اچھے تعلقات لگ نہیں رہے، گو کہ اتنے برے بھی نہیں ہیں، وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا فیوچر کیا ہے؟ کوئی نیب ان کے اوپر تحقیق نہیں کرتی، کبھی کوئی کمپلینٹ آ جائے، کوئی اور ادارہ کبھی تحقیق نہیں کرتا. یہ بھی اتنے ہی پاورفل ہو گئے جتنی خود اسٹیبلشمنٹ ہے. میرے خیال میں جی ان کو تو بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے ملک ریاض کو. مسئلہ یہ کہ بحریہ اب اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہو گیا کہ آپ اس کو ڈبو بھی نہیں سکتے نا. وہ کولیپس کرے گا تو ارد گرد آپ کا انفراسٹرکچر افیکٹ ہوگا، ڈی ایچ ایس بھی افیکٹ ہوگا. لیکن تو جی ڈی ایچ اے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی ایچ ایز اگر افیکٹ ہوں گے ملک ریاض کو ٹچ کرنے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض کے پاس سیفٹی والو موجود ہے کہ آپ ان مینی ویز اسے ٹچ نہیں کر سکتے. یار اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھوں گی اعزاز اس کو. دیکھیں اس نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کھڑا رہے گا، لوگ اس میں رہ رہے ہیں، ہر شہر میں بڑے بڑے بحریاز ہیں. مزید اس کی جو ہے دیکھیں ایک سب سے بڑا کرائسس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اوور آل ریئل اسٹیٹ کی ویلیو نیچے چلی گئی ہے. آپ کے ہاں وہ بزنس انوائرمنٹ جو ہے نا، وہ آپ کی اکانومی، آپ کے ریئل اسٹیٹ واحد ایک بڑی چیز جس سے آپ پیسے بناتے ہیں، وہ افیکٹ ہو گئی، اس کی ویلیو، اوور آل ویلیو افیکٹ ہو گئی ہے. میں آپ کی جی آپ کا دھیان دلانا چاہوں گی ایک اور ادارے کی طرف. یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ جی بیریا رہے گا یا نہیں رہے گا. بات یہ ہے کہ نیب جو ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، میرے خیال میں یہ اتنا اس سے خون بہ چکا ہے نا کہ یا آپ اس ادارے کو بند کر کے آپ کو ایک زیادہ بہتر اینٹی کرپشن فارمولا اور فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. آپ کے ریگولیٹری فریم ورکس میں وہ گنجائش ہو جس میں آپ کرپشن ہے اس کے لیول کو آپ نیچے لے کے جا سکیں. ایک بڑا ایگزاسٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں، اخباروں میں تصویریں لیتے ہیں، جی فلانے کو پکڑ لیا، فلانے کی طرف کیس ہو گئے. آخر میں آپ کا جو لوور بیوروکریٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے. ڈے ٹو ڈے
آپ کے جو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پیسے آتے ہیں. بڑا کرائم آپ کے ہاں پکڑنے کی صلاحیت کیپیسٹی رہی نہیں کیونکہ وہ اتنا پولیٹیکل ہے. آپ کو ایک ڈی پولیٹیسائزڈ ادارہ بنانے کی ضرورت ہے جس پہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہ کوآپریٹ کر رہی ہیں نہ کام کر رہی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو کہ زیادہ ضروری سوال ہے اعزاز آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے نا اتنی طاقتور ملٹری کو قابو کیسے کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس پہ آؤں گا، یہ اس پہ آؤں گا، لیکن میں ایک ترتیب سے وہ چاہ رہا تھا کہ اینڈ پہ آئیں اور ابھی ہم ریپ اپ کی اس کے اوپر آتے ہیں. جو نیب کی بات آپ نے کی میں اسی سے بات شروع کرتا ہوں اور لے کے یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ نیب کامیاب نہیں رہا. مشرف صاحب کے دور میں نیب نے پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریاٹس بنائے، نون لیگ کے توڑ کے کاف لیگ بنائی. ابھی تو نیب کو نہیں یوز کیا جا رہا، لیکن 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو جو پہلی سپیچ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نیب کو بند کر دوں گا. نیب آج تک بند نہیں ہوا. تو یہ جو فارمولا ہے یا یہ تھنکنگ ہے کہ نیب کو ہم پیچھے لے جائیں اور ایسا اینٹی کرپشن کا ادارہ لے کے آئیں جو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو، جس میں تمام لوگوں کی کرپشن کی تحقیقات ہو، وہ یہ آرگومنٹ میرے خیال میں کسی بھی لیول پہ پالیسی میکنگ میں یہ بائی نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایک تو آپ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہیں اور سب کی خواہش یہی رہتی ہے کہ میں جو اس پاور ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ توڑ کر. اور اس میں نیب ایک اتنا ایموشنل آپ ہے مطلب کہ دیکھیں پہلی چیز کرپشن آپ کے ہاں ایشو ہے اینڈ کرپشن پولیٹیکل ایشو صرف نہیں ہے بلکہ بڑا ڈیپلی پولیٹیکل یوں ہے. ایک تو یہ کہ یہ مینیپولیشن کے لیے یوز ہوتا ہے نا. آپ نے 1980 سے شروع کیا بات کہ جی پہلی آپ نے جو حکومت 1988 میں گرائی تھی 58 آرٹیکل 58 2B جو ہے 73 کانسٹیٹیوشن کا لے کے کرپشن کے اس پہ کی تھی نا محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ. تب سے آپ نے بلڈ ایک نیریٹو شروع کیا پھر احتساب بیورو آیا، پھر وہ اپنا PPP کی گورنمنٹ آئی، اس سے بھی ایک میکنزم کیا اینٹی کرپشن کا، پھر احتساب بیورو آیا صاحب کے زمانے میں، پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا. تو ایک تو نیریٹو کے لیول پہ ایک بڑا طاقتور نیریٹو ہو چکا ہے. دوسرا ایکچوئل اٹس اے ریالٹی. اور ہوتا یہ ہے جی کہ جہاں اتنی انسٹیٹیوشنلائز کرپشن جب ہو جاتی ہے نا تو وہ کامن مین کی زندگی کو بھی افیکٹ کرتی ہے. کرپشن یوں نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے اپنے جیب میں ڈال دیے، اس کے بدلے میں جو آپ نے اس میں لیا نا. آپ القادر ٹرسٹ کا دیکھ لیں نا ایک کیس. سو ایسے ایشوز میں کہ میں نے جب پیسے ڈائیورٹ کیے تو آپ کو کوئی فائدہ دیا نا، اس وہ فائدہ جو ہے آپ کو جو دیا وہ کسی سے لے کے دیا نا، کہیں سے ایک اپرچونٹی ڈائیورٹ کی. سو کرپشن از ریئل، the need for اینٹی کرپشن از آلسو ریئل. اس وجہ سے یہ ایموشنل ایشو ہمارے یہاں بن گیا. ایک بات ختم کرتی ہوں، اس کو کرنے کے لیے اگر آپ نے نیب کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک زیادہ مثبت فریم ورک بنانا پڑے گا جس میں سب پارٹیز PPP PL PTI JUIF سب کو آن بورڈ آنا پڑے گا، فوج کو بھی آن بورڈ آنا پڑے گا بنانے کے لیے ایک ریپلیسمنٹ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور یہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ 2024 کے الیکشنز ہو گئے، عمران خان صاحب جیل میں، فوج کے ساتھ مل کے یا ان کی گڈ بکس میں آ کے PMLN وہ گورنمنٹ میں، اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن ان ٹرمز آف نمبر آف انڈیپینڈنٹس بیکڈ بائی PTI، اور دوسری طرف فوج بھی. اور فوج کی جو صورتحال ہے
وہ بھی کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ فوج پولیٹیکلی بہت زیادہ پاورفل ہے. اگر پولیٹیکلی بہت زیادہ پاورفل ہوتی تو الیکشن کے رزلٹ اتنے برے نہ آتے جتنے برے رزلٹس آئے ہیں. تو ابھی آپ کیا سوچتی ہیں کہ فوج کی پولیٹیکل پاور کم ہوئی ہے یا وہ اور زیادہ مسل دکھا کے اپنی جو پریزنس ہے وہ رکھے گی؟ کہتی ہوں کہ بڑی ہے پولیٹیکل پاور فوج. جب اتنی ویک کولیشن ہوگی اور اپوزیشن بھی ڈائریکشن لیس ہوگی. دیکھیں ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ تمام پارٹیز کو. لیکن 2006 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے ایک ارادہ کیا تھا نا, چارٹر آف ڈیموکریسی. تو کچھ ایک فریم ورک بنا تھا ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی جس میں سب شامل ہوں ضرورت, جس میں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فوج کو آپ پیچھے کیسے کریں گے انسٹیٹیوشنلی. دیکھیں نہ جہاز ڈائیورٹ کر کے, نہ آئی ایس آئی کو انٹیریئر کے نیچے لا کے یہ کام ہو سکتا ہے. ایک زیادہ مثبت ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم سے آپ فوج کی طاقت آہستہ 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 لے سکتے ہیں. جتنی آہستہ آہستہ بڑی ہے اتنی آہستہ آہستہ واپس آپ لیں. لیکن اس وقت یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوا؟ بدنام ہوئے ہیں لوگ, باتیں کرتے ہیں لوگ, نکتہ چینی کرتے ہیں, لیکن اس قسم کی نکتہ چینی تو 70s میں بھی ہوئی تھی. میں بھی لوگ ناراض تھے. یہ نہیں کہ اب خوش ہو جائیں گے. عام آدمی سمجھتا ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کرتے کیا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اس نالج کو مجھے سمجھ آ گئی نا کہ میں تو ان کو سمجھتی تھی کہ جناب یہ بچاتے ہیں مجھے, یہ تو کچھ اور بھی چیزیں کرتے ہیں. میری اس سوچ کو جسے کہتے ہیں نا آپریشنلائز کون کرے گا؟ میرا پولیٹیکل لیڈر کرے گا, میرا پارلیمنٹیرین کرے گا, میرا پرائم منسٹر کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ, ظاہر ہے ان کا ایک رول ہے پالیٹکس میں. اب it has to be, they have to be pushed back, negotiated, it has to be negotiated institutionally. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا انٹرسٹنگ کام کیا تھا 18th امینڈمنٹ. آپ کو انسٹیٹیوشنلی اپنے آپ کو کی اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. ابھی یہ بیٹھے ہوں گے, اب ہوگا کیا؟ بالکل ایک منڈی لگی ہوئی ہوگی پارلیمنٹ میں, ٹیبل بج رہے ہوں گے, کوئی گھڑی چور کہہ رہا ہے, کوئی چور چور کہہ رہا ہے. اس قسم کا ماحول ہوگا نا. آپ کی جو ایکچوئل کانورزیشن ہے کہ کس طرح ان کو پیچھے کرنا ہے, اس ماحول میں تو ان کی طاقت بڑھے گی. جب آپ ایسے پھر یہ ہے کہ بہت سارے مسائل بھی ہوں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اوور آل آپ کا ماحول ہے نا پورے ملک کا سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے, عمران صاحب کے آخری دنوں میں جو بلکہ جب کے پی کی گورنمنٹ تھی, پنجاب اور کے پی کو جب انہوں نے دونوں کو ڈسمس کر دیا تھا, اس سے پہلے جو پی ٹی پی کا کام بڑھنا شروع ہوا تھا, تو اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سینٹر میں اور پروونشل گورنمنٹ میں کوآرڈینیشن کے ایشوز تھے. وہ شاید کوآرڈینیشن کے ایشوز ابھی ہوں گے. تو آپ کی سیکیورٹی سچویشن اگر خراب ہوگی میں پھر ہم فونس بڑھائیں گے, کہیں گے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی خاطر خواہ ان کی طاقت ہوگی. آپ اتنا مچھلی بازار پارلیمنٹ کو بنائیں گے کہ کوئی مثبت بات تو ہوگی نہیں. تو کیا مارشل لا کا خطرہ ہے؟ نہیں, مارشل لا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ 2008 میں انہوں نے ایک کرٹیکل فیصلہ کیا, اور وہ کرٹیکل فیصلہ یہ تھا کہ یہ
कंट्रोल ऑफ स्टेट, रियासत का जो कंट्रोल करते हैं, उससे ये कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस पे शिफ्ट हुए। कंट्रोल ऑफ स्टेट में अच्छा, इसका उनको नुकसान भी हुआ मेरे ख्याल में। कंट्रोल ऑफ स्टेट में होता था कि 10 साल फौजी हुकूमत, 10 साल सिविलियन हुकूमत, 10 साल फिर फौजी, फिर 10 साल सिविलियन। उसमें होता था कि आपको भी याद होगा एजाज, आपके अर्ली डेज ऑफ योर करियर थे, लेकिन 99 में जब मियाँ साहब की हुकूमत गई थी तो हमने ये भी देखा कि लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बड़े तालियां बजाई, नाचे गाए, क्योंकि लोग एक पार्टी के पेट्रोनेज से तंग आ जाते थे। तो बड़ी उनको खुशी होती थी कि जान छूटी उससे। 77 में भी एक पार्टनरशिप इनको मिल गई। सो बड़े शादियाने बजे भुट्टो साहब के जाने पे। बात ये कि ये रोल इन्होंने खत्म कर दिया, अब ये गवर्नेंस में आ गए हैं। 2008 में एक फैसला हुआ, ऐसा ऐसा इन्होंने बिल्ड करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि एक ये जो दो पार्टीज इकट्ठी भी हो रही हैं 2006 के चार्टर डेमोक्रेसी के, तो इसको भी काउंटर करते हैं। इन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी लानी चाहिए, तो थर्ड पार्टी इन्होंने थर्ड ऑप्शन जनरेट ऐसा ऐसा करनी शुरू की। 2013 में जो क्रिटिकल चीज आई थी वो भी मियाँ नवाज शरीफ के जमाने में, उन्होंने शायद सोचा नहीं, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मूला पे थी। आपने इस पीरियड में कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस, जो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था डिफेंस डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको आपने रिडंडेंट कर दिया। और उसमें आपने ये किया कि उसके बाद ये जो थे आपके जनरल जो हैं वो उसमें 4 जनरल सीनियर वो आके 7 आपके टेबल में बैठ गए, क्योंकि जो आपके एक फौज क्या होती है, वो वॉर जो है ना जी, जंग, वो एक पॉलिटिकल एक्ट है और वो इम्प्लीमेंट करती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन। अल्टीमेटली जंग पे जाना है नहीं जाना, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट करती है, इम्प्लीमेंटर्स हैं। आपने इम्प्लीमेंटर्स को अपने साथ बिठा लिया एक टेबल पे, ठीक। उसके बाद आगे क्या हुआ, और सरताज अजीज लिखते हैं अपनी किताब में कि जी हमारी पार्लियामेंट की तो कैपेसिटी नहीं थी कि हम आर्म्स प्रोक्योरमेंट जो है, हथियार की खरीदो फरोख्त या डिफेंस के उस पे करते, तो हमने जी जीसीसी को फारिग कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। 2018 इमरान खान की हुकूमत, अगला स्टेप इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, जो प्राइमरी आपकी इंस्टीट्यूशन आपने बनाया इकोनॉमिक डिसीजन के लिए, उसमें आप आर्मी चीफ को ले आए। आपने आर्मी चीफ को, बाजवा साहब जाके बिजनेसमैन से मिलते थे, मीडिया से मिलते थे, बुलाते थे, उन्हें डांट पिलाते थे। ये आप उनको इकोनॉमिक में मजीद ले आए। SIFC उस इकोनॉमिक जो काउंसिल है उसका दूसरा वर्जन है। सो ये रोल बढ़ गया है, इनका रोल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और इसमें जरूरत नहीं रही। और एक आखिरी बात कहूँ कि जो वजह जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको इंटरनेशनली रेंट्स जो कराए हैं ना सर्विस के नहीं मिलते, तो अब वो माहौल नहीं है जिसमें आप आ जाएंगे तो अल्टीमेटली तो अफगानिस्तान में जंग शुरू हो जाए, कुछ हो, इसकी वजह से लोग आपको पैसे शैसे देने लगे। दुनिया के पास ओवरऑल पैसे भी कम हो गए हैं, अब आपको ट्रांजैक्शनल पैसे मिलेंगे, तो इससे फायदा कोई नहीं मार्शल लॉ लगाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो ये कह दी कि मार्शल लॉ का फायदा नहीं है। अब पॉलिटिकली देखें तो बात आपकी बड़ी दुरुस्त है, लेकिन ये फरमाएं कि आपने कहा कि मिलिट्री का रोल और बढ़ेगा और ताकतवर हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, ताकतवर हुई है, लेकिन एक नई चीज जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि वेटरन्स जो है वो खुल के आए हैं सामने। उनकी एक बड़ा फुटप्रिंट है मिलिट्री की, अंदर भी उनका असर होता है। जो ये सीनियर्स होते हैं इनका जूनियर के ऊपर बड़ा असर होता है और ये अप टू द टॉप होता है। तो अब वेटरन्स का एक ग्रुप है जो बड़ा
وزبل ہے اور وہ ملٹری کے رول کے خلاف پہلی دفعہ خود ویٹرنز جو ہے وہ بول رہے ہیں، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں اور ملٹری کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری پیچھے جائے. تو اس کا فرق نہیں پڑا فوج کے اوپر؟ میرا نہیں خیال جی. دیکھیں بڑے بڑے دیکھیں جیسے ایک فیز تھا اور وہ اس کا کانٹیکس بھی تھا. جنرل حمید گل کا بہت انفلوئنس تھا، کیونکہ جنرل حمید گل جو تھے وہ جنرل اختر عبد الرحمان کے بعد وہ ایک آئی ایس آئی کے چیف تھے جن کا بہت انگیجمنٹ تھی افغانستان کی جنگ کے ساتھ. مجاہدین، ٹیررسٹ کہہ لیں انہیں، ملیٹنٹ کہہ لیں، جو بھی کریں، ان کے ساتھ ان کا بہت ایک انگیجمنٹ تھی. اور چونکہ ایک سرکل تھا اندر جو کہ سمجھتا تھا کہ ایک طریقے سے افغانستان کی جنگ لڑی جائے، تو حمید گل کا ایک فیز تھا، ان کا ایک پیریڈ جس میں ایک انفلوئنس ان کا تھا. ایک دو اور بڑے نام ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کا ایک انفلوئنس. لیکن یہ لوگ جو ہے نا کہ یہ وار ویٹرنز، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب نے ان وار ویٹرنز کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش کرا دیا ہے. یہ بالکل اٹھے تھے، بلکہ جنرل طارق خان جو ہے وہ ارشد شریف کے بلاگ میں لکھا کرتے تھے اور بڑی سختی سے وہ پی ٹی آئی کے، اور ان کے دلوں میں بالکل سپورٹ ہوگی. بالکل فوجی فیملیز ہیں. اور میرے خیال میں ایک اینگل جو ہے نا پی ٹی آئی ورسز ریسٹ آف دا پارٹیز اس کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ فوج کے اندر کی بھی جنگ ہے. کیونکہ عام پاکستانیوں کی طرح بہت سارے لوگوں کو ان کے ہاں بھی یقین آ گیا کہ ایک نیا پاکستان بننے کی ضرورت ہے. ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشن سے ایک ایمان جو ہے نا ان سے اٹھ گیا. لوگ ناراض ہوتے ہیں. اینڈ مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اگر وہ کر پائی تو، کہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر کے ان دھبوں کو دھونے کی جو ان کے دامن پہ لگ چکے ہیں، خاصے نشان ہیں اور لوگوں کے دلوں سے وہ جاتے نہیں ہیں. وہ لیپ ٹاپ دے کے نہیں جائیں گے، اس کے لیے کوئی مثبت کرنا پڑے گا. تو ان کے اندر وہ ڈویژن ہے، لیکن انہوں نے ویٹرن کو بہت خاموش کرا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ریسنٹلی آفٹر دی الیکشن ریزلٹس کے بعد تو ویٹرنز جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، لیکن وہ ویزیبل ضرور ہوئے ہیں. نعیم خالد لودھی صاحب کا میں نے پچھلے دنوں انٹرویو کیا تو وہ انہوں نے بڑا اوپنلی کہا. وہ نعیم خالد لودھی پازیٹیو آدمی ہے، مطلب وہ کنفرنٹیشن کے اوپر جانے والے آدمی نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں کنونس کر رہا ہوں اور میں وہ رول پلے کر رہے ہیں. اپیرنٹلی وہ لگتا بھی ہے کہ وہ پیغام رسانی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک اور پرابلم جو ہے وہ ہم سب کو پھنس گیا. ایک طرف ملٹری ہے جس کا رول ہے، دوسری طرف عمران خان ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ملٹری کے ذریعے ہی دوبارہ آئیں اقتدار میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ باقی پولیٹیکل لیڈر سے بات کریں. آپ نے کہا نا کہ مسئلہ تو پولیٹیشنز نے بیٹھ کے حل کرنا ہے، تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان انسٹیڈ آف ٹیکنگ اے روٹ کہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ملٹری کا رول ہے وہ کم کریں اور ملٹری سے بات کی جائے، لیکن ایک کولیکٹیو بات کی جائے، انڈیویجول بات نہ ہو. تو یہ تو خود ظاہر ہے ملٹری کے لیے بھی پرابلم ہے، لیکن عمران خان تو خود ایک پرابلم بن رہے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اکیلے بات کریں گے اور وہ ہی از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ود اینی پولیٹیکل پارٹی. لیکن جی عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس نیریٹو کے خود قید ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو عام عوام ہے، دیکھیں یہ بڑا پاپولر نیریٹو ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ چور ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. پچھلے دنوں بلکہ 3-4 دن ہوئے، میں وہ دیکھ رہی تھی نیٹ فلکس پہ، آپ کو آپ بھی ضرور دیکھیے گا، آئنسٹائن ان میکنگ آف دی ایٹامک بام. تو اس میں ساتھ ساتھ کامنٹری تھی جرمنی پہ. تو ہٹلر کا میں پیریڈ دیکھ رہی تھی تو مجھے جری سی آئی، اور میں لوگ خاصے پی ٹی آئی والے ناراض ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو فیشزم ہے نا، کیونکہ ہم اس کو جتنا بھی لیوک وارم کریں، جس میں آپ یہ کہنے لگتے ہیں، ماننے لگتے ہیں کہ باقی سب چیزیں غلط ہیں،
باقی سب پولیٹیکل پارٹیز غلط ہیں، پولیٹیکل سوچ غلط ہے، ہم ہی صحیح ہیں، اور ہم ہمارے پیچھے جو ہے وہی پیٹریوٹک ہے، اور ہم ہی ایک راہ راست پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو ایک ایسا ماحول بنتا ہے جو کہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اور مجھے آپ کی بات سے بالکل میں سہمت ہوں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو ایمرج کر رہے ہیں وہ عمران خان بھی ایک پرابلم کی طرح کر رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس طرف جاؤں یا اس طرف، دونوں مسئلے ہیں. میرے خیال میں نعیم لوہی سب اور بات یہ ہے کہ جو آپ بات کریں نا رول ویٹرنز کا، جس اگین میں مثال دیتی ہوں کہ حمید گل صاحب جو تھے وہ بھی انگیج ان کو رکھا گیا تھا کیونکہ آپ کو جہادیوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. نعیم لودھی صاحب کو وہ بھی اینڈ آف دا ڈے فوجی ہیں، وہ بھی بات کریں گے، اور ایک بیلنس کرنے کی بالکل اپنے ادارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں سمجھتی ہوں کہ نعیم لودھی صاحب بڑا ایک سروس کریں گے اگر یہ کم از کم عمران خان کو یہ سمجھا سکے، باور کرا سکے، اور ان کو جو اپنی سوچ کے وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نا کہ می اور نتھنگ، اس سے دیکھیں جی ایک بات مان کے چلنی چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، ان کی گورنمنٹ ختم کی زیادتی، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. مسئلہ یہ ہے کہ اب جس اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اب یا تو آپ الیکشن دوبارہ کروائیں اور انشور کرائیں اور گفتگو کرائیں، اور اس میں آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی، فوج کے ساتھ نہیں کرنی پڑے گی کہ جی دیکھیں انشور کرتے ہیں ہم، ساروں کا فائدہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پھر یہ ہے کہ یہ پارٹیز ہیں جو کہ اب طاقت میں آئی ہیں، ان کو بھی نظر ثانی کرنے کی بالکل ضرورت ہے. یہ نہیں کہ یہ بالکل ٹھیک اس پہ ہیں، ان کا پوسچر ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہٹا کے ہم ہی آئیں گے، اور آئندہ بھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں عمران خان کو بالکل یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو بات بھی کر سکتے ہیں، صرف توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر سکتے کہ اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو. اس بات کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس ایک قوم کی طور پہ کہ اس میں ہم کاسٹ ریئلائز کریں، جو کہ نہیں کر رہی فوج، لیکن کاسٹ ریئلائز کرے کہ اس کی جو کاسٹ ہے ان کے لیے اور پورے ملک کے لیے بہت زیادہ ہے. اس میں انسٹیٹیوشنز کٹھے ہوں، بات کریں. شاید خاقان عباسی بات کرتے تھے نا کہ جی ساروں کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. مگر میں بیٹھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تعین ہو سکے کہ بھئی سب کی کتنی کتنی سپیس ہے. ہمیں یہ ری نیگوشیٹ سپیسز کرنی پڑیں گی. دیکھیں کرائسس ہے، اور سب سے بڑا جو اعزاز کرائسس ہے نا وہ کرائسس آف نیریٹو ہے. اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ جی نہیں یہ بات غلط کر رہے ہیں عمران خان، ان کے سارے سپورٹر گالیاں دیں گے. پی ایم ایل این کا کو کرٹیسائز کرو، وہ آپ کے سے ایک طرف ہٹ کے آپ کی بات ہی نہیں سنتے. پیپلز پارٹی والے بہتر ہیں، لیکن دیکھیں جی یہ انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور فوج تو ویسے ہی رد کر دیتی ہے اگر آپ پہ ہلکی سی بھی کرٹیسزم کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اس ملک کو بچانا ہے، آگے چلانا ہے، اور اس کو ایک فنکشنل کنٹری بنانا ہے، یہ ڈس فنکشنل ہے اس وقت. اگر ایک فنکشنل ملک بنانا ہے تو اپنی سپیسز جو ہے نا سرنڈر کچھ کر کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کہ آگے ہم کیسے چلیں گے. نہیں کر ڈاکٹر سکتے تو صاحب پھنس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو جی بات جی کہی کہ نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، بڑی بڑی آئیڈیل بات ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب ہی از پارٹ آف دی پرابلم، کہ جب وہ جیل میں ہیں تو وہ یہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف قرضہ نہ دے. وہ تو دوبارہ کنفرنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کی گارنٹی لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے یہ پاکستان کو فردر
کرائسس کی طرف لے کے جائے گا. ملٹری ایک پرابلم ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس پرابلم کو سالو تو اسی وقت کرنا ہے جب سیاستدان مل بیٹھیں گے. یعنی کہ ملٹری کا رول پرابلم ہے نا، ڈیفنس کے حوالے سے تو ان کے اوپر لوگ سوال نہیں کرتے. لوگ آپ یا میں، ہم لوگ جو سوال کرتے ہیں، بالخصوص آپ تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہی ہیں، وہ ان کے پولیٹیکل رول کے اوپر بات کرتے ہیں یا ان کے بزنس کی جو انگریس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ جو خان صاحب کا رویہ ہے، یہ تو اور زیادہ چیزیں خراب کرے گا. دیکھیے اعزاز، میرے خیال میں ذرا ان کا بیان دوبارہ سے دیکھ لینا چاہیے. میرے خیال میں انہوں نے شاید یہ کہا کہ جی جب ہم تھے تو ہمیں IMF نے کہا تھا کہ جی آپ انشور کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تاکہ شاید اسٹیبلٹی ہو اور ہم اس صورت میں پیسے دیں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ سوال آپ نے اس حکومت سے بھی کیے. سو یہ کلیئر کر لیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے. بالکل منع کرنے کو کہا ہے یا یہ کہا ہے کہ بھی سوال اٹھاؤ کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا تو آپ انشور کریں گے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن انہوں نے کروائے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی نہ دیے جائیں تو ظاہر ہے یہ مسائل ہیں، لیکن یہ انسٹیبلٹی کی اور بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ جو ہے اس کی یہ تو پولیٹیکل پارٹی کہ جب آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ود بیک ٹو اٹس وال، یا جس کو آپ نے یہ باور کرایا ہے اتنے سالوں سے کہ بھئی آپ تو آپ زیادہ بہتر ہیں، تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ تو ایسا ہی ہوگا. میری بہت اچھا ہوتا ہے جی، اور یہ کرائسس بہت سارے جو آنے والے کرائسس ہیں وہ ہو جاتے اگر آپ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیتے. اس وقت تو کوئی یہ گنجائش نہیں ہے اس میں کہ یہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، اس میں ایسے بالکل ٹھیک ریئیکشن بات ہے، تو بالکل آئیں گے. بالکل ٹھیک بات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنا بیٹ لگائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ چاہیے مجھے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 سال پورے گزاریں گے؟ ہو سکتا ہے جی نہ گزار سکے. بیٹ نہیں لگاؤں گی کیونکہ پاکستان میں بیسس پہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو شفٹنگ فرام کنٹرول آف اسٹیٹ ٹو کنٹرول آف گورننس جو ہے نا اس کا ماڈل، اس میں پرائم منسٹر کی صحت جو ہے نا وہ کمزور ہی رہتی ہے. تو یہ تو اور پھر بلکہ بڑے جو آئیڈیل پرائم منسٹر ہیں اس اعتبار سے. یہ یوتھ کنونشن میں بھی عاصم منیر صاحب نے یہی ذکر کیا تھا، جس میں بیسیکلی لبے لباب ان کا یہ تھا کہ جی پارلیمنٹ تو کنٹینیو کر سکتی ہے، گورنمنٹ آ سکتی ہیں، تو دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہ انہوں نے بہانہ بنایا. تو بات کہ پرائم منسٹر جو ہے آپ موو کر دیں گے 2-2.5 سال بعد چلا جائے گا، کوئی اور ریپلیسمنٹ اس کی آ جائے گی، PMLN ختم کر لے گی گورنمنٹ، جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کسی کو اتنا کانفیڈنٹ آپ نہیں کریں گے کہ وہ کھڑا ہو کے اپنے پورے خط سے کھڑا ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ گورنمنٹ تو بیچاری ویسے ہی بیک ٹو دا وال ہے نا. مطلب کہ جب اتنی طاقتور یا طاقتور اپوزیشن ہوگی، آپ کو ناکو چنے چبا دے گی، ہر ایشو پہ بحث ہوگی، اور پھر اس کے بعد بجٹ آئے گا. بجٹ پہ میں جو تماشے ہوں گے، جو آوازیں کسی جائیں گی، تو اس میں ایک طرف ملٹری کی جو طاقت ہے وہ بڑھے گی کیونکہ آپ کو ہر چیز پاس کرانے کے لیے پھر مدد چاہیے ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی صحت تو ویسے ہی خراب رہے گی. سو آئی ایم ناٹ کائنڈ آف ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ لائف آف دس گورنمنٹ. لیکن میں سمجھتی ہوں جو ایک چیز اگر اس میں سے نکل کے آئے اس پارلیمنٹ میں سے، ایک فریم ورک، میں آئیڈیل پاگل پن والی بات ہے جی، لیکن ایک فریم ورک جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن، اگر یہ نہیں ہوا تو اگلے تو ہونا. دیکھیں کچھ ایک بات کہوں گی، دیکھیں 2 ماڈلز ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے جنرل کیانی کا ماڈل
जनरल कियानी ने सोचा कि भाई फौज बड़ी बदनाम हो रही है, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था और उन्होंने रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए थे 2008। आपके यहाँ 2013 में भी 1970 के काफी बाद बेहतर थे। 1970 के बाद ये मान लें 1970 के बाद आपके यहाँ जो फौज एक सबक सीखा वो ये था कि फ्री एंड फेयर, टोटल फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराओ, हाथ से निकल जाता है। सो रिलेटिवली बेहतर हुए 2008 में। फिर ये हुआ कि ये आसिम मुनीर साहब का दूसरा मॉडल है, जिसमें उनको परवाह नहीं है कि जी इमेज पे क्या इफेक्ट होता है। कुछ आउटकम्स हैं जो उनकी नज़र में आउटकम्स हैं, जाहिर है वो यही कहते हैं कि जी मुल्क की खातिर, तो उन आउटकम्स के लिए आप अपना पाँव पीछे नहीं कर रहे, इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट से मजीद आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी और उठ रही हैं। तो ये दो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। मेरे ख्याल में इनको जो चाहिए वो ये है कि अपना वो करें, पीछे हटे, एक फ्रेमवर्क की जो पार्लियामेंट है ना, एक फ्रेमवर्क डिसाइड करे कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फौज के साथ कैसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, हमारे अपने दरमियान एंगेजमेंट कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है दुनिया के साथ अंदर मुल्क के अंदर वो कैसे। सो एक नया फ्रेमवर्क अगर ये कर सके तो एक मेरी, जिसे कहते हैं मेरा ख्वाब है, एक एक आइडियलिज्म है, जो विश के पूरा ये पार्लियामेंट कर सके। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी खुल के बात की। आपसे हम मुस्तकबिल में भी राब्ता रखेंगे और वक्तन फक्तन आपको तंग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।